ये वक्त बहस का नहीं है, ये वक्त इल्जाम तराशी का भी नहीं है। ये वक्त है उठ खड़े होने का, खुदा के हजूर झुकने का, रखनों में खड़े होने का, कौम के लिए, मुल्क के लिए, ताकि खुदा इस मुल्क को बहाल करे, इस मुल्क के हालात को जो है खुदा बेहतर बना दे। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि हम क्या कर रहे हैं? क्या हम उन लोगों में से हैं जो सिर्फ न्यूज़ सुनते हैं, खबरें सुनते हैं और अफ़सोस का इज़हार करते हैं, अफ़सोस करते हैं? या फिर हम उन लोगों में से हैं जो खुदा के हुज़ूर खड़े हो जाते हैं रखनों में अपनी कौम और मुल्क के लिए, दुआ के लिए अपने हाथ बुलंद करते हैं खुदा के हुज़ूर? ये हमारे लिए फैसला है, ये हमारे लिए आज सोचने की बात, बल्कि हमारे लिए एक सवालिया निशान है कि हम इन 2 कैटेगरीज़ के लोगों में से हम कौन-सी कैटेगरी के लोग हैं? हमारा ताल्लुक किस हिस्से से है? बाइबल मुकद्दस के अंदर तवारीख की दूसरी किताब की 7वें बाब की जब 14वीं आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पर खुदा क्या कहता है? खुदा कहता है कि तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं, खाकसार बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। अब यहाँ पर मेरे लोगों के लिए जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है एम, वो सिर्फ कौम बनी इसराइल की हद तक महदूद नहीं है कि खुदा सिर्फ कौम बनी इसराइल को ही कह रहा है कि मेरे लोग। ये हर उस शख्स के लिए है, हर उस कौम के लिए है जो खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, खुदा के नाम से कहलाते हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक चलते हैं, उसके कहे के मुताबिक काम करते हैं। वो लोग, वो खुदा के लोग हैं। और वो लोग आज पाकिस्तान के अंदर भी हैं। क्या पाकिस्तान के अंदर खुदा के लोग मौजूद नहीं है जो खुदा के नाम से कहलाते हैं? बिल्कुल हैं, खुदा के लोग पाकिस्तान के अंदर भी मौजूद हैं। और आज यही दुआ उन पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है कि वो भी ऐसी दुआ करें, यही दुआ करें जो खुदा चाहता है कि उसके लोग खड़े होकर करें, उसके हजूर झुक कर करें। और फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो इसी आयत के अंदर बहाल करने के लिए जो इब्रानी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है उसका मतलब है जो इब्रानी लफ्ज है राफा, उसका मतलब है कि टूटे हुए को जोड़ देना, जख्मी को बहाल कर देना, फिर से बहाल करना, रीन्यू कर देना। अब पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान के अंदर मुश्किल है, दुख है, बीमारी है, परेशानी है, तकलीफ है, खुदा कहता है कि मैं सब कुछ करूंगा, सब कुछ बहाल कर दूंगा, बीमारियों को खत्म कर दूंगा, दुख को खत्म कर दूंगा। यहाँ तक कि खुदा की कुदरत ऐसी है, वो पानियों को भी हुक्म देता है और पानी, हवा, तूफान भी उसका हुक्म मानते हैं। खुदा सैलाब को भी खत्म कर सकता है। सारी परेशानियां जो है वो खुदा ही दूर कर सकता है। और आज पाकिस्तान के जख्मों को भी खुदा ही भरता है, वो ही भर सकता है। लेकिन ऐसा होगा? कब ऐसा होगा? जब ऐसे लोग होंगे जो खुदा के हुजूर खड़े हो सके। हिजकील की किताब के 22वें बाब की जब 30वीं आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर खुदा कहता है कि मैंने उनके दरमियान तलाश की कि कोई ऐसा आदमी मिले जो फसील बनाए और उस सरजमीन के लिए उसके रखने में मेरे सामने खड़ा हो, ताकि मैं उसे वीरान ना करूं, पर कोई ना मिला। ये उस वक्त यरूशलेम की सेफ्टी की बात की जा रही है। खुदा यरूशलेम की सलामती के लिए कह रहा है कि उस वक्त खुदा किसी ऐसे शख्स की तलाश कर रहा है जो दुआ में खुदा के हुजूर खड़ा हो सके। लेकिन आज पाकिस्तान की सलामती की बात है, पाकिस्तान की सेफ्टी की बात है। खुदा आज भी ढूंढ रहा है ऐसे लोग जो रखनों में खड़े हो सके, जो गैप फिलर बन सके, उन गैप्स को फिल कर सके जो इब्लीस ने हमारी जिंदगियों के अंदर पैदा किए हुए हैं, जिसके सबब से हमारी जिंदगियों में परेशानियां, मुसीबतें, तकलीफें आती हैं। और खुदा फिर हमारे उन कामों के सबब से, जो हम गलत काम करते हैं, खुदा उनके सबब से हम पर गजबनाक भी होता है। खुदा चाहता है आज भी कि कोई ऐसा मिल जाए, कोई ऐसा हो जो खुदा के हुजूर खड़ा हो सके, रखनों में दुआ कर सके, खुदा के हुजूर जाकर झुक सके उसके हुजूर इंकसारी के साथ, आजिजी के साथ।
آج پاکستان کے اندر خدا کو تلاش ہے. آپ دیکھیے، اپنے آپ کو پرکھیے بطور مسیحی. کیا آپ ایسے ہیں جو خدا کے نام سے کہلاتے ہیں، جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور انکساری عاجزی کے ساتھ خدا کے حضور اپنے ملک کے لیے رکنوں میں کھڑے ہوتے ہیں؟ کیا آپ ایسے ہیں؟ اگر آپ ایسے نہیں ہیں تو آپ کو ایسا بننے کی ضرورت ہے. اب نوح کے دور کا طوفان جو ہے، جب پانی کا طوفان آیا، اس وقت وہ پانی کا طوفان اس وقت کے لوگوں کے لیے ایک عدالت تھا خدا کی طرف سے. لیکن آج کے سیلاب جو ہیں وہ خدا کی عدالت کا مکمل عکس تو نہیں ہے، لیکن وہ خدا کی طرف سے ہمارے لیے وارننگ ہے. وہ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ ہماری زندگی اور ہماری روحانیت، ہماری قوم کے حالات کیا ہیں، ہماری سچویشن کیا بن چکی ہے، ہم کیسی زندگی خدا کے حضور گزارتے ہیں. خدا وارننگ دیتا ہے کہ اپنے سارے کاموں سے پھریں، خدا کی طرف رجوع لائیں، سچے دل سے اسے پکاریں، اس کے حضور انکساری اور عاجزی سے جھک کر دعا کریں، تاکہ خدا جو ہے وہ ہمارے ملک کو کیا کرے، بحال کرے. کیونکہ سیلاب جو ہے وہ صرف پانی کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری روحانی کال، یہ ہمارے لیے ایک روحانی کال بھی ہے. یہ بتاتا ہے کہ ہماری روحانیت جو ہے وہ کس قدر خراب ہو رہی ہے یا ہم کس قدر پیچھے جا رہے ہیں. خدا ہمیں وارن کرتا ہے کہ ہمیں اپنی روشوں سے باز آنا ہے، اپنے ان تمام کاموں کو دور کرنا ہے جن سے خدا ہم سے ناراض ہوتا ہے، خدا کو ہم پر غصہ آتا ہے. اب پاکستان کے حالات جو ہیں ان میں ہمیں 3 باتیں نظر آتی ہیں. پہلی بات ہمیں کیا نظر آتی ہے؟ کمزوری. کس بات کی کمزوری ہمیں نظر آتی ہے؟ آپ دیکھیں کہ انفراسٹرکچر اور ہماری حکومت جو ہے وہ کس قدر کوشاں ہے، وہ کس قدر محنت کر رہے ہیں. بہت ساری تدبیریں جو ہیں وہ اپنائی جا رہی ہیں ملک کی سیفٹی کے لیے، عوام کی سیفٹی کے لیے، لیکن سب ناکام دکھائی دیتے ہیں. اور دوسرے نمبر پر جو بات ہمیں نظر آ رہی ہے، دکھائی دیتی ہے، وہ یہ ہے کہ بے بسی. لاکھوں لوگ جو ہیں وہ متاثر ہیں اور خیموں کے اندر رہ رہے ہیں. وہ بے بس ہو چکے ہیں، ان کا کوئی سہارا نہیں اور وہ مجبور ہیں، پریشان ہیں، کچھ کر نہیں سکتے. اس قدر وہ بے بس دکھائی دیتے ہیں. اور تیسری اور اہم بات جو ہمیں دکھائی دے رہی ہے وہ یہ ہے ایک پکار. ایک پکار ہمیں دکھائی دے رہی ہے لوگوں کی زندگیوں کے اندر، کہ لوگوں کی زندگیوں میں ان کے اندر ایک چھپی ہوئی چیخ ہے، درد کی پکار ہے کہ کوئی ہمارے لیے کھڑا ہو، خدا کے حضور دعا کرے تاکہ خدا کا، اس رب کا غضب ہم سے ٹل جائے. ان کی پکار ہے کہ خدا کے حضور کوئی ان کے لیے کھڑا ہو جائے، دعا کرے، رحم کی اپیل کرے تاکہ خدا ان پر رحم کرے اور انہیں بچائے، انہیں بحال کرے. ان کے دل کے اندر یہ آواز ہے کہ چرچ ان کے لیے دعا کرے، چرچ ان کے لیے کھڑا ہو جائے. اب کلیسیا کی کیا ذمہ داری ہے؟ کلیسیا کی ذمہ داری یہ ہے، کیونکہ کلیسیا جو ہے وہ صرف عبادت کی 4 دیواری نہیں ہے، عبادت گاہ کی 4 دیواری نہیں، بلکہ وہ قوم کا ضمیر ہے. جب کلیسیا دعا کرتی ہے تو پھر زمین پر تبدیلی آتی ہے. اب اعمال کی کتاب کے 12ویں باب کے اندر جب ہم پطرس رسول کا واقعہ پڑھتے ہیں تو پطرس رسول جو ہے وہ قید کے اندر ہے، لیکن جب کلیسیا ان کے لیے دعا کر رہی ہے تو قید ان کے لیے کھل جاتی ہے، قید کے دروازے ان کے لیے کھل جاتے ہیں. آپ بھی کہہ رہے ہوں گے کہ اب یہ قید کی بات کہاں سے آ گئی، قید کے بارے میں کیوں بات کی جا رہی ہے؟ آج پاکستان کو بھی اگر ہم دیکھیں تو پاکستان بھی قید کی مانند ہے. مہنگائی کی قید، دکھ کی قید، مصیبت کی قید، بیماری کی قید. مگر دعا دروازے کھول سکتی ہے، قید کے، ہر طرح کی قید کے دروازے جو ہے وہ دعا کھول سکتی ہے. کیونکہ جب کلیسیا زمین پر دعا کرتی ہے تو زمین پر کی گئی دعا آسمان کے منصوبوں کو زمین پر جاری کرتی ہے. بطور مسیحی جب آپ دعا کرتے ہیں تو ہر مسیحی کو چاہیے کہ وہ اپنی دعا کے اندر پاکستان کو شامل کرے. 5 سے 10 منٹ آپ مخصوص کریں جس میں آپ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے دعا کر سکیں. آپ اپنے خاندانوں کے اندر اجتماعی دعا کو زندہ رکھیں. چرچز کے اندر دن مقرر کریں جس میں آپ قوم کے لیے، ملک کے لیے دعا کریں. اور آپ کی دعا کے اندر 3 نکات موجود ہونے چاہیے. پہلا، رحم کی دعا کریں.
خدا سے فضل مانگے، اس سے رحم چاہیں، اس سے اپیل کرے اس بات کی کہ خدا رحم کرے، اپنا فضل جاری کرے اور آپ کے ساتھ ہو، اپنی برکتیں آپ پر جاری کرے۔ اور دوسری جو آپ کے دعا کے اندر دوسرا جو نکات ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنے قائدین کے لیے دعا کریں۔ آپ دعا کریں کہ خدا ان کے دلوں کو بدلے، ان کے دل کے اندر نصیحت پیدا کرے، ان کی زندگی کے اندر خدا ان کو سمجھ بوجھ دے تاکہ وہ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے اچھے سے کام کر سکیں، خدا ان کے وسیلے سے کام کر سکے، خدا ان کو بدل سکے، وہ خدا کی طرف سے دی گئی حکمت عملی کو استعمال کر سکے۔ اور پھر تیسرا جو نکات ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ کی دعا میں یہ نکات شامل ہونا چاہیے کہ روحانی بیداری آ سکے۔ آپ کو اس بات کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ انجیل کی خوشخبری، انجیل کا پیغام، انجیل کی روشنی اور آگ جو ہے وہ اس ملک کے اندر پھیل جائے، اور خدا کے کلام کی روشنی لوگوں کی زندگیوں تک پہنچے، ان کی تاریکی روشنی میں تبدیل ہو جائے، نا امیدی امید میں بدل جائے، مصیبت، پریشانی، دکھ، تکلیف جاتی رہے اور ان کی زندگی کے اندر بحالی، تبدیلی آ جائے۔ اور یہ تمام نکات آپ کی دعا کے اندر شامل ہونے چاہیے۔ تو آئیے کلیسیا، آج جاگنے کا وقت ہے، آج بیدار ہونے کا وقت ہے۔ اگر آج چرچ نہیں جاگے گا تو کون جاگے گا؟ اگر آج کلیسیا رکھنوں میں کھڑی نہیں ہوگی تو کون رکھنوں میں کھڑا ہوگا؟ آج وقت ہے کہ آپ اپنے آپ کو تیار کریں، آپ جھک جائیں خدا کے حضور، آپ تیار ہو جائیں رکھنوں میں کھڑے ہونے کے لیے، اپنی کلیسیا کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے خاندانوں کے لیے، تاکہ خدا آپ کی دعا کو سن کر رحم کر سکے اور آپ کے وسیلے سے تبدیلی آ سکے۔ ہم سب رکھنوں میں کھڑے ہو جائیں اور ہم اس بات کے لیے دعا کریں کہ خدا اس سیلاب کی تباہی کو اس ملک کے اندر بیداری کا آغاز بنا سکے، اس سے بیداری آ سکے۔ تو آئیے ہم سب رکھنوں میں کھڑے ہو جائیں، ہم تیار ہو جائیں دعا کرنے کے لیے، خدا کے حضور جھکنے کے لیے، آج اس انکساری کے ساتھ۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اس کی بحالی کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے دعا میں جھک جائیں، تاکہ خدا ایک بڑی بیداری کو، ایک بڑے ریوائول کو لے کر آئے، ایک تبدیلی کو لے کر آئے۔ آئیے ہم سب مل کر دعا کریں۔ آسمانی خداوند، تیرے پیارے بیٹے یسوع کے نام سے تیری پاک حضوری میں آتے ہیں، تو ہم پر رحم کر خداوند، اپنے رحم کو ہم پر جاری کر، اور خدا ہماری رہنمائی کر، ہماری مدد کر، ہمیں ہمارے ملک کے لیے خدا دعا کرتے ہیں، ہمارے ملک کے اندر جتنے متاثرین لوگ ہیں، پریشان ہیں، دکھ اور تکلیف میں، مصیبت میں ہیں، تو ان کی رہنمائی کر، ان پر رحم کر میرے خدا۔ ہمارے ملک کی حکومت کو خداوند تو عقل مندی اور دانش مندی بخش دے، حکمت عطا کر میرے خدا، اور یسوع کے نام سے ایک بڑی بیداری اس ملک کے اندر لے کر آ، تاکہ یہ ملک مسیح کے نام کو خداوند پہچان سکے، یسوع کے پیچھے چل سکے، اور خداوند تیری پاک کلام کی روشنی لوگوں کی زندگیوں تک پہنچے اور لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوں، لوگ برکت پائیں، یسوع کے نام میں آمین۔ ناظرین، یہ ویڈیو آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اور اپنی زندگی کے اندر اس بات کا چیلنج لے سکیں کہ بطور مسیحی انہیں خدا کے حضور اپنے ملک اور قوم کے لیے رکھنوں میں کھڑے ہونا ہے۔ گاڈ بلیس یو آل۔